हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ खुदा के भेजे हुए फरिश्तों, आखिर तुम्हें क्या दरपेश है? वो बोले, हम तो गुनहगारों कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मिट्टी के पथरीले खड़ंजे बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशान लगा दिए गए हैं। गरज वहाँ जितने लोग मोमिनीन से थे उनको हमने निकाल दिया और वहां तो हमने एक के सिवा मुसलमानों का कोई घर पाया भी नहीं, और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहां इबरत की निशानी छोड़ दी। और मूसा अलैहिस्सलाम के हाल में भी निशानी है। जब हमने उनको फिरौन के पास खुला हुआ मोजज़ा देकर भेजा तो उसने अपने लश्कर के बरते पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा, ये तो अच्छा खासा जादूगर या सौदाई है। तो हमने उसको और उसके लश्कर को ले डाला, फिर उन सब को दरिया में पटक दिया, और वो तो काबिले मलामत काम करता ही था। और आद की कौम के हाल में भी निशानी है, जब हमने उन पर एक बेबरकत आंधी चलाई कि जिस चीज पर चलती उसको बोसीदा हड्डी की तरह रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती। और समूद के हाल में भी कुदरत की निशानी है, जब उससे कहा गया कि एक खास वक्त तक खूब चैन कर लो तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, तो उन्हें एक रोज कड़क और बिजली ने ले डाला और देखते ही रह गए। फिर न वो उठने की ताकत रखते थे और न बदला ही ले सकते थे। और उनसे पहले हम नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वो बदकार लोग थे, और हमने आसमानों को अपने बलबूते से बनाया, और बेशक हम में सब कुदरत है। और जमीन को भी हमने बिछाया तो हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। और हम ही ने हर चीज की दो दो किस्में बनाई ताकि तुम लोग नसीहत हासिल करो। तो खुदा ही की तरफ भागो, मैं तुमको यकीनन उसी की तरफ से खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। और खुदा के साथ दूसरा माबूद न बनाओ, मैं तुमको उसकी तरफ से खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। इसी तरह उनसे पहले लोगों के पास जो पैगंबर आता तो वो उसको जादूगर कहते या सीढ़ी दीवाना बताते। ये लोग एक दूसरे को ऐसी बात की वसीयत करते आते हैं, नहीं बल्कि ये लोग हैं ही सरकश। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे मुंह फेर लो, तुम पर तो कुछ इल्जाम नहीं है, और नसीहत किए जाओ, क्योंकि नसीहत मोमिनीन को तो फायदा देती है। और मैंने जिनों और आदमियों को इसी गरज से पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। ना तो मैं उनसे रोजी का तालिब हूँ और ना ये चाहता हूँ कि मुझे खाना खिलाएं। खुदा खुद बड़ा रोजी देने वाला, जोर आवर और जबरदस्त है। तो उन जालिमों के वास्ते भी अजाब का कुछ हिस्सा है, जिस तरह उनके साथियों के लिए हिस्सा था। तो उनको हमसे जल्दी न करना चाहिए। तो जिस दिन का उन काफिरों से वादा किया जाता है उससे उनके लिए खराबी है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कोहे तूर की कसम और उसकी किताब लोहे महफूज की जो कुशादा और आक में लिखी हुई है, और बैते मामूर की जो काबे के सामने फरिश्तों का किबला है, और ऊंची छत आसमान की, और जोशो खरोश वाले समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब बेशक वाक़े होकर रहेगा और उसका कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिन आसमान चक्कर खाने लगेगा और पहाड़ उड़ने लगेंगे तो उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है जो लोग बातिल में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन जहन्नम की आग की तरफ उनको ढकेल ढकेल कर ले जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, यही वो जहन्नम है जिसे तुम झुटलाया करते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर नहीं आता? इसी में घुसो, फिर सब्र करो या बेसब्री करो, दोनों तुम्हारे लिए यकसा है। तुम्हें तो बस उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग बागों और नेमतों में होंगे। जो नेमतें उनके परवरदिगार ने उन्हें दी हैं उनके मजे ले रहे हैं, और उनका परवरदिगार उन्हें दोज़ख के अजाब से बचाएगा। जो कारगुजारियां तुम कर चुके हो उनके सिले में आराम से तख्तों पर जो बराबर बिछे हुए हैं तकिए लगाकर खूब मजे से खाओ पियो, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर से इनकी शादी रचाएंगे। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया तो हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे, और हम उनकी कारगुजारियों में से कुछ भी कम न करेंगे। हर शख्स अपने अमाल के बदले में गिरवी है, और जिस किस्म के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उन्हें और बढ़ाकर अता करेंगे। वहाँ एक दूसरे से शराब का जाम ले लिया करेंगे जिसमें न कोई बेहुदगी है और न गुनाह, और खिदमत के लिए नौजवान लड़के उनके आस पास चक्कर लगाया करेंगे। वो हुस्नो जमाल में गोया एहतियात से रखे हुए मोती हैं, और एक दूसरे की तरफ रुख करके लुत्फ की बातें करेंगे। उनमें से कुछ कहेंगे कि हम इससे पहले अपने घर में खुदा से बहुत डरा करते थे, तो खुदा ने हम पर बड़ा एहसान किया
اور ہم کو جہنم کی لو کے عذاب سے بچایا، اس کے قبل ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا تم کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اور ہم تو اس کے بارے میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ تم کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ باتیں بتاتی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ایسا ہی کلام بنا تو لائیں۔ کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہی لوگ مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے ہی سارے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے انہی کے پاس ہیں، یا یہی لوگ حاکم ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے سناتے ہیں؟ جو سن آیا کرتا ہو تو وہ کوئی صریحی دلیل پیش کرے۔ کیا خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ یا تم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت مانگتے ہو کہ یہ لوگ قرض کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ یا ان لوگوں کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ یا یہ لوگ کچھ داؤں چلنا چاہتے ہیں؟ تو جو لوگ کافر ہیں وہ خود اپنے داؤں میں پھنسے ہیں، یا خدا کے سوا ان کا کوئی دوسرا معبود ہے؟ جن چیزوں کو یہ لوگ خدا کا شریک بتاتے ہیں وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں تو بول اٹھیں گے کہ یہ تو دلدار بادل ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ دن جس میں یہ بے ہوش ہو جائیں گے ان کے سامنے آ جائے، جس دن نہ ان کی مکاری ہی کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے، مگر ان میں بہتیرے نہیں جانتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے حکم سے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری بالکل نگہداشت میں ہو۔ تو جب تم اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کیا کرو۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تارے کی قسم جب ٹوٹا کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوئے اور نہ بہکے، اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو بس وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ ان کو نہایت طاقتور فرشتے جبرائیل نے تعلیم دی ہے جو بڑا زبردست ہے۔ اور جب یہ آسمان کے اونچے شرقی کنارے پر تھا تو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہوا، پھر تو قریب ہوا اور آگے بڑھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب تھا۔ خدا نے اپنے بندے کی طرف جو وحی بھیجی سو بھیجی، تو جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے جھوٹ نہ جانا۔ تو کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھتا ہے تم لوگ اس میں سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو اس جبرائیل کو ایک بار شب معراج اور دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، اسی کے پاس تو رہنے کی بہشت ہے۔ جب چھا رہا تھا سدرہ پر، جو چھا رہا تھا اس وقت بھی ان کی آنکھ نہ تو اس طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے یقیناً اپنے پروردگار کے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو بھلا تم لوگوں نے لات و عزیٰ اور تیسرے پچھلے منات کو دیکھا؟ بھلا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ تو بس صرف نام ہی نام ہے جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیے ہیں، خدا نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ تو بس اٹکل اور اپنی زبانی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی۔ کیا جس چیز کی انسان تمنا کرے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو خاص خدا ہی کے اختیار میں ہے، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی، مگر خدا جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند کرے اس کے بعد سفارش کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے سے نام، حالانکہ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ وہ لوگ تو بس گمان خیال کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان یقین کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آیا کرتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیاوی ہی زندگی کا طالب ہو، تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔
ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو راہ راست پر ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائی کی ہے ان کو ان کی کارستانیوں کی سزا دے، اور جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کو ان کی نیکی کی جزا دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہی تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تکبر سے اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتایا کرو۔ جو پرہیزگار ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے۔ بھلا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا خدا کی راہ میں دیا اور پھر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جنہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا؟ ان صحیفوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب ہی قیامت میں دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آخر تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان نطفے سے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اسی پر قیامت میں دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ عطا کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ بے شک یہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چھایا سو چھایا۔ تو اے انسان، آخر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر شک کیا کرے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ہے۔ قیامت قریب آ گئی، خدا کے سوا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اور تم اس قدر غافل ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر یہ کفار کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا زبردست جادو ہے، اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کے پاس تو وہ حالات پہنچ چکے ہیں جن میں کافی تنبیہ تھی اور انتہا درجے کی دانائی، مگر ان کو تو ڈرانا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی ان سے کنارہ کش رہو جس دن ایک بلانے والا اسرافیل ایک اجنبی اور ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، تو قیامت سے آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور بلانے والے کی طرف گردنیں بڑھائے دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کفار کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، تو انہوں نے ہمارے خاص بندے نوح کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکیاں بھی دی گئیں۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ تو ہم نے موسلا دھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا دونوں پانی مل کر ایک ہو گیا، اور ہم نے ایک کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی سوار کیا، اور وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ اس شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے جس کو لوگ نہ مانتے تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا۔ تو کوئی ہے جو عبرت حاصل کرے؟ تو ان کو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا، اور ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عاد کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، تو ان کو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا؟ ہم نے ان پر بہت سخت منحوس دن میں بڑے زناٹے کی آندھی چلائی جو لوگوں کو اپنی جگہ سے اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ تو ان کو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا؟ اور ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قوم سمود نے ڈرانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو کہنے لگے کہ بھلا ایک آدمی کی جو ہم ہی میں سے ہو اس کی پیروی کریں، ویسا کریں تو ہم گمراہی اور دیوانگی
میں پڑ گئے؟ کیا ہم سب میں سے بس اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا تعلی کرنے والا ہے۔ ان کو ان قریب کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا تکبر کرنے والا ہے۔ اے صالح علیہ السلام، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور تھوڑا صبر کرو اور ان کو خبر کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق قدار کو بلایا تو اس نے پکڑ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا، ہم نے ان پر ایک سخت چنگھاڑ کا عذاب بھیج دیا تو وہ باڑے والے کے سوکھے ہوئے چور چور بھوسے کی طرح ہو گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے لڑکے بالے کہ ہم نے ان کو اپنے فضل و کرم سے پچھلے ہی کو بچا لیا۔ ہم شکر کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا، مگر ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمان فرشتے کے بارے میں ناجائز مطلب کی خواہش کی، تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ تو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور صبح سویرے ہی ان پر عذاب آ گیا جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا تھا۔ تو میرے عذاب اور ڈرانے کے بڑے مزے چکھو، اور ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور فرعون کے لوگوں کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر آئے تو ان لوگوں نے ہماری کل نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اس طرح سخت پکڑا جس طرح ایک زبردست صاحب قدرت پکڑا کرتا ہے۔ اے اہل مکہ، کیا ان لوگوں سے بھی تمہارے کفار بڑھ کر ہیں، یا تمہارے واسطے پہلی کتابوں میں معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت قوی جماعت ہیں؟ ان قریب ہی یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ چیز ہے۔ بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اس روز یہ لوگ اپنے اپنے منہ کے بھل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک مقرر انداز سے پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے ہم مشربوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور اگر یہ لوگ جو کچھ کر چکے ہیں ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور نہروں میں یعنی پسندیدہ مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑا مہربان خدا، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو انصاف کو قائم کیا تاکہ تم لوگ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جس کے خوشوں میں غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے مکرو گے؟ وہی جاڑے گرمی کے دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے۔ تو اے جنوں اور آدمیوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ اسی نے دو دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں، دو کے درمیان ایک حد فاصل آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اور جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں اسی کے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت اور کرامت والی ہے باقی رہے گی۔ تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ اور جتنے لوگ سارے آسمان و زمین میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں،
وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں ہے، تو تم دونوں اپنے سرپرست کی کون کون سی نعمت سے مکرو گے؟ اے دونوں گروہوں، ہم ان قریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل موت یا عذاب سے بھاگ سکو تو نکل جاؤ، مگر تم تو بغیر قوت اور غلبے کے نکل ہی نہیں سکتے، حالانکہ تم میں نہ قوت ہے نہ غلبہ، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار جنوں اور آدمیوں، جہنم میں تم دونوں پر آگ کا سبز شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم دونوں کسی طرح روک نہیں سکو گے۔ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر قیامت میں تیل کی طرح لال ہو جائے گا تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے مکرو گے؟ تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے، تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ گنہگار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر تم دونوں پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلایا کرتے تھے، یہ لوگ دوزخ اور حد درجہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے قرار دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو دو باغ ہیں، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ دونوں باغ درختوں کی ٹہنیوں سے، ہرے بھرے میووں سے لدے ہوئے۔ پھر تم دونوں اپنے سرپرست کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ ان دونوں باغوں میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ یہ لوگ ان فرشوں پر جن کے استر اطلس کے ہوں گے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، دونوں باغوں کے میوے اس قدر قریب ہوں گے کہ اگر چاہیں تو لگے ہوئے کھا لیں، تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی حسین گویا وہ مجسم یاقوت و مونگے ہیں، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے مکرو گے؟ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ دونوں نہایت گہرے سبز و شاداب، تو تم دونوں اپنے سرپرست کی کن کن نعمتوں کو نہ مانو گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے جوش مارتے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ ان دونوں میں میوے ہیں اور خرمے اور انار، تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں خوش خلق اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ وہ حوریں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ جن نے، پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں ذرا جھوٹ نہیں، اس وقت لوگوں میں فرق ظاہر ہوگا کہ کسی کو پست کرے گی کسی کو بلند۔ جب زمین بڑے زوروں میں ہلنے لگے گی اور پہاڑ ٹکرا کر بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ میں اعمال لینے والے، واہ داہنے ہاتھ والے کیا چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا
کیا مصیبت میں ہیں، اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، واہ کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے۔ یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں، آرام و آسائش کے باغوں میں۔ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، اور کچھ تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان لڑکے جو بہشت میں ہمیشہ لڑکے ہی بنے رہیں گے، شربت وغیرہ کے ساغر اور چمکدار ٹوٹی دار کنٹر اور شفاف شراب کے جام لیے ہوئے ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے، جس کو پینے سے نہ تو ان کو خمار سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بدحواس مدہوش ہوں گے، اور جس قسم کے میوے پسند کریں اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا جی چاہے سب موجود ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی، یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات فحش، بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے، واہ داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے، بے کانٹے کی بیریوں اور لدے گتھے ہوئے کیلوں اور لمبی لمبی چھاؤں اور جھرنے کے پانی اور الغاروں میووں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کی کوئی روک ٹوک، اور اونچے اونچے نرم گبھوں کے فرشتوں میں مزے کرتے ہوں گے۔ ان کو وہ حوریں ملیں گی جن کو ہم نے نت نیا پیدا کیا ہے، تو ہم نے انہیں کنواریاں پیاری پیاری ہمجولیاں بنایا۔ یہ سب سامان داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں کے واسطے ہے۔ ان میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں، دوزخ کی لو اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوش آئند۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب عیش اڑا چکے تھے اور بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے، تو کیا ہمیں یا ہمارے اگلے باپ داداؤں کو پھر اٹھنا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگلے اور پچھلے سب کے سب روز معین کی میعاد پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر تم کو بے شک اے گمراہوں جھٹلانے والوں، یقیناً جہنم میں تھوہڑ کے درختوں میں سے کھانا ہوگا، تو تم لوگوں کو اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور پیو گے بھی تو پیاسے اونٹ کا سا ڈگڈگا کے پینا۔ قیامت کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی۔ تم لوگوں کو پہلی بار بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے، پھر تم لوگ دوبارہ کی کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے؟ کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس صورت میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے۔ اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے کی، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم لوگ بوتے ہو، کیا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنسے، نہیں ہم تو بدنصیب ہیں ہی۔ تو کیا تم نے پانی بھر بھی نظر ڈالی جو دن رات پیتے ہو؟ کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا جسے تم لوگ لکڑی سے نکالتے ہو؟ کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی مسافروں کے نفع کے واسطے پیدا کیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو، تو میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو؟ تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا، تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو، تو اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے؟ بس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین سے ہے
تو اس کے لیے آرام و آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ، اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں داخل کر دینا، بے شک یہ خبر یقیناً صحیح ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز سارے آسمان و زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سارے آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور نگاہوں سے پوشیدہ، اور وہی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے سارے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم چاہے جہاں کہیں رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ سارے آسمان و زمین کی بادشاہی خاص اسی کی ہے، اور خدا ہی کی طرف کل امور کی رجوع ہوتی ہے۔ وہی رات کو گھٹا کر دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور دن کو گھٹا کر رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور دلوں کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے۔ لوگوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو یقین کرو کہ خدا تم سے اس کا اقرار لے چکا۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح و روشن آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے، اور بے شک خدا تم پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سارے آسمان و زمین کا مالک و وارث خدا ہی ہے۔ تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ کے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جس نے بعد میں کیا، وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اور یوں تو خدا نے نیکی اور ثواب کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ کون ایسا ہے جو خدا کو خالص نیت سے قرض حسنہ دے تو خدا اس کے لیے اجر کو دونا کر دے، اور اس کے لیے بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے ایک نظر شفقت ہماری طرف بھی کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہیں کسی اور نور کی تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ تو منافقین مومنین سے پکار کر کہیں گے کیوں بھائی، کیا ہم کبھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنین کہیں گے تھے تو ضرور، مگر تم نے تو خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں گردشوں کے منتظر رہے اور دین میں شک کیا کیے، اور تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا، اور ایک بڑے دغاباز شیطان نے خدا کے بارے میں تم کو فریب دیا۔ تو آج نہ تو تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ بس جہنم ہے، وہی تمہارے واسطے سزاوار ہے، اور کیا بری جگہ ہے۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن کے لیے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں، اور وہ ان لوگوں کے سے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی؟ تو جب ایک زمانے دراز گزر گیا
تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہتیرے بدکار ہیں۔ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے افتادہ ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے۔ ہم نے تم سے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک خیرات دینے والے مرد اور خیرات دینے والی عورتیں اور جو لوگ خدا کو نیت خالص سے قرض دیتے ہیں ان کو 2 گنا اجر دیا جائے گا اور ان کا بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیقوں اور شہیدوں کے درجے میں ہوں گے۔ ان کے لیے انہی صدیقوں اور شہیدوں کا اجر اور انہی کا نور ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت و آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو بارش کی سی مثال ہے جس کی وجہ سے کسانوں کی کھیتی لہلہاتی اور ان کو خوش کر دیتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چور چور ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی اور دنیاوی زندگی تو بس فریب کا ساز و سامان ہے۔ تم اپنے پروردگار کے سبب بخشش کی اور بہشت کی طرف لپک کے آگے بڑھ جاؤ جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، اور خدا کا فضل و کرم تو بہت بڑا ہے۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر اور خود تم لوگوں پر نازل ہوتی ہیں وہ سب قبل اس کے کہ ہم انہیں پیدا کریں کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ بے شک یہ خدا پر آسان ہے تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کا رنج نہ کیا کرو، اور جب کوئی چیز نعمت خدا تم کو دے تو اس پر بھی نہ اترایا کرو۔ اور خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں۔ اور جو شخص ان باتوں سے روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح و روشن معجزے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم ہی نے لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں، اور تاکہ خدا دیکھ لے کہ بے دیکھے بھالے خدا اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے۔ بے شک خدا بہت زبردست غالب ہے، اور بے شک ہم ہی نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہی دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کی، تو ان میں کے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں کے بہتیرے بدکار ہیں۔ پھر ان کے پیچھے ہی ان کے قدم بقدم اپنے اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی۔ اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت لذت سے کنارہ کشی ان لوگوں نے خود ایک نئی بات نکالی تھی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر ان لوگوں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے خود ایجاد کیا، تو اس کو بھی جیسا نبھانا چاہیے تھا نہ نبھا سکے۔ تو جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں کے بہتیرے بدکار ہی ہیں۔ اے ایمانداروں، خدا سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو خدا تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے اجر عطا فرمائے گا، اور تم کو ایسا نور عنایت فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تم کو بخشش بھی دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ یہ مومنین خدا کے فضل و کرم پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ فضل خدا ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ شاکر